बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, तारीख रकम कर दी और ताज़ा तरीन रात गए ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ऑनलाइन जलसे में कितने अफराद ने शिरकत की, तफसीलात रखेंगे आपके सामने और आपको ये भी बताएंगे कि जनाब इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे के बायस मुल्क भर में इंटरनेट बंद रहा, अडयाला जेल की बिजली बंद रही, क्या इसकी वजूहात थी? क्योंकि असल में कहा जा रहा है कि इंटरनेट बंद, बिजली बंद और कप्तान की जानिब से माफिया की बेबंद। तफसीलात बताएंगे। एदाद शुमार जो इकट्ठे किए गए वो तमाम तर रातों रात क्या एदाद शुमार सामने आए वो आपके सामने रखेंगे और जनाब आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ की दौरे अमेरिका से वापसी के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं तमाम तर मामलात का। पाकिस्तान की तारीख का आज पहला ऑनलाइन जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की जानिब से पहले तो ठट्ठा उड़ाया गया, लेकिन उसके बाद जब एदाद शुमार सामने आए तो उसके बाद वाकया ही माफिया और हैंडलर्स और सहूलतकारों की बेबंद हो गई। और उसके बाद जब फिगर सामने आना शुरू हुए तो जो मुखालिफ थे इमरान खान के भी, जो नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, उन्होंने दांतों के अंदर उंगलियां दबा ली। मखसूस टीवी चैनल्स, मखसूस मीडिया ग्रुप्स किस किस्म की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए, पहले वो आपको बताते हैं, फिर जलसे के एदाद शुमार की जानिब आपको लेकर चलते हैं। जंग जियो ग्रुप ने रिपोर्ट किया, पीटीआई का ऑनलाइन जलसा 9 मई वाकयात में मतरूब और रोपोश रहनुमा भी इसके अंदर शरीक हुए। हंसी आती है इस किस्म के किरदार पर मीडिया के, इस किस्म की जुबान पर मीडिया की। और जंग ग्रुप ने खबर दी कि जनाब ऑनलाइन जलसे में रुपोश रहनुमाओं हमाद अजहर और जरताज गुल समेत 9 मई के वाकयात में मतलूब रहनुमा भी शरीक हुए और वर्चुअल जलसे में पार्टी रहनुमाओं ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। और वर्चुअल जलसे से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने इसे मुल्क की तारीख का पहला वर्चुअल जलसा करार दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे में पार्टी रहनुमाओं ने शफाफ इंतखाबात के लिए बराबर सियासी मौका फराहम करने का मुतालबा किया। जलसे के दौरान ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई की ख्वाहिश पूरी कर दी है और तवक्को है कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। ये इदारे हमारे इदारे हैं, फौज भी हमारी फौज है, आइन में अदलिया की और फौज की हदूदों क़यूद मुतय्यन है। और जनाब पीटीआई के वर्चुअल जलसे में बैरुल मकीम शहबाज गुल और जुल्फी बुखारी ने भी जनाब इसके अंदर शिरकत की। और जो तकरीर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, उन्होंने जनाब फिर एक किस्म की आग लगा दी। और उस आग लगने से पहले क्या हुआ? आग लगने से पहले यह हुआ जनाब के परवेज खटक साहब का बयान सामने आया। मौसूफ ये फरमाते हैं, कोई आपको लाए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में आपके सामने है। यानी मौसूफ ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। तो चलिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस बात को फर्ज करें तो अब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आप इस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को कहें वो आपको ले आए। इसी तरह अलीम खान साहब को ले आए, जहांगीर खान तरीन साहब को ले आए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ले आए। तो जनाब ऐसा हरगिज नहीं होता। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट देखा करती है कि रेस में सबसे अगला घोड़ा कौन सा है और उसके बाद वो सबसे अगले घोड़े के ऊपर काठी डालने की कोशिश करती है और उसके बाद मुल्क के अंदर यह तासुर बनाया जाता है जनाब कि इनको तो हमने इंतखाबात जिताया। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि इस मर्तबा अगर आपके ख्याल में इमरान खान मकबूल नहीं है और नवाज शरीफ मकबूल हैं तो चलें, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप जरा उन्हें मुंतखब तो करके दिखाइए। जितनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली थी 2018 के जलसे, उतनी आपको नहीं कहते। चलें, नून लीग को कहें कि ये कोशिश करके कोई 100 नशिस्तें तो कम से कम हासिल करके दिखा दें। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुखालफिन अगर मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला करें तो वो 100 नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। वर्चुअल जलसे के एदाद और शुमार की तरफ जनाब आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब की जानिब से एक लतीफ़ा सामने आया है, पहले वो लतीफ़ा सुन लें। मौसूफ ये फरमाते हैं कि उन्होंने हदायत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करें। और अरे जनाब, आप हैं कौन? साहब, आप कौन हैं? आप
ہدایت کریں گے پیپلز پارٹی کو کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہ کریں؟ آپ کو کس نے گھاس ڈالا ہے؟ کس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے؟ موصوف بولائے پھر رہے ہیں، اور جناب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جناب جو ہے وہ رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی اے این پی اور قومی وطن پارٹی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جے یو آئی سے رابطہ پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کیا، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کیا اور قومی وطن پارٹی نے بھی کیا، اور پیپلز پارٹی جناب اس وقت ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک نشست تو جناب ہمارے پاس آ جائے، لیکن بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک نشست وہ کہاں سے لیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور نون لیگ جس کے متعلق ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تلوں کے اندر تیل نہیں۔ پشاور ڈویژن کے اندر بہرحال پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی، عوامی نیشنل پارٹی جے یو آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی امکانات کی کوشش کر رہی ہے، اور بالآخر ان سب نے اکٹھا ہونا ہے عمران خان کے خلاف، اور وہی پی ڈی ایم چوں چوں کا مربع سامنے آئے گی، لیکن ہرگز ان تلوں کے اندر کسی قسم کا تیل نہیں۔ خاص طور پہ آج کے ورچوئل جلسے نے یہ بات ثابت کر دی۔ اور فیکٹ اینڈ فگر آپ کو بتانے سے پہلے، اڈیالہ جیل کے اندر بجلی کی سپلائی جناب معطل رہی، قیدیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وجوہات کیا ہیں؟ تمام تر چیزوں کی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک ہائی سیکیورٹی کا علاقہ جہاں پر ہائی پروفائل قیدی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی اور عوامی رہنما عمران خان صاحب، جہاں پر انہیں غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر رکھا گیا ہے، اور ہر ہفتہ 10-15 دن بعد اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کی بجلی بند ہے۔ بیسیکلی کرنا کیا یہ چاہتے ہیں؟ نفسیاتی وار کے ذریعے یہ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈر کے، کوئی گھبرا کے کسی قسم کی ان کے ساتھ ڈیل کر لیں؟ اس قسم کی کوئی ڈیل عمران خان ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی یہ پی ٹی آئی کے ورچوئل جلسے سے پہلے اس قسم کے نفسیاتی وار جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس قسم کی خبریں سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر بجلی بند ہے اور وہاں قیدیوں کو مشکلات ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کوئی مطالبہ کریں گے، یا ان کے وکلا کہیں گے کہ جناب عمران خان بھی وہاں پر قید ہیں غیر آئینی غیر قانونی طور پر، تو ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں، ڈیسیژن لیں۔ لیکن جب کسی قسم کی کوئی لفٹ انہیں نہیں کرائی گئی تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں جناب اڈیالہ جیل کے اندر کچھ مسائل تھے اور اب بجلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، اور ہم نے متبادل نظام میں جنریٹر سے کام لیا ہے۔ مطلب اس قسم کی خبریں یہ دے کر پاکستانی عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام دوسری طرف عمران خان کے اہم ترین پیغام کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی پاکستانی عوام کو جب عمران خان کا پیغام آج کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر شیئر کیا گیا، جس میں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل سے اپنے پیغام میں اپنے تمام سوشل میڈیا واریئرز کا دل سے شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ اسی جذبے اور لگن سے انہوں نے کام کرنے کی ہدایت کی، اور یہ بھی پیغام پہنچایا انہوں نے کہ لاڈلے کو یہ بات بتا دی جائے کہ تم جتنی مرضی کوشش کرو، عوام نکلیں گے 8 فروری کو اور آپ قطعاً نہیں جیت سکتے، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ لیکن اس سے پہلے کیا گیا؟ پاکستان میں جناب فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ایکس کی سروسز متاثر ہونے کی اطلاعات کے حوالے سے خبریں آئیں، اور کہا جناب انٹرنیٹ جو آبزرور کمپنی ہے اس کے مطابق پاکستان میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ایکس کی سروسز متاثر ہوئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور شہری اس حوالے سے شکایت کر رہے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا سروسز کے متاثر ہونے کے حوالے سے پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو بیان ہے وہ جناب سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح سے باقی اخبارات، ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں جناب سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہے، صارفین رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات تھی؟ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والے؟ مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار، جنہیں اس بات کا خطرہ تھا، جنہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا پیغام پہنچے گا، کہ جس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر اس پیغام کو یا اس بیانیے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکامی ہوگی مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو۔ تو اس لیے جناب ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ یار لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند، پاکستان کے اندر بجلی بند، اصل میں کپتان نے مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی بے بند کر دی ہے۔ غلط نہیں سمجھنا، آپ نے تیسری مرتبہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس ویلاگ کے اندر عمران خان نے مافیا کی بے بند کر دی، بے سے مراد ہے بولتی بند کر دی۔ تو جناب صورتحال کچھ اس قسم کی آج رہی کہ بڑی انہوں نے کوشش کی، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، مافیا نے، ہینڈلر نے، سہولت کاروں نے ان کے، کہ جناب عمران خان کے مقابلے میں کوئی ٹرینڈ بنایا جائے
پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹرینڈ بنایا جائے، لیکن اپنی ان کی حالت ایسی ہے کہ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے یا عمران خان کا بیانیہ عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کبھی خود اپنے کان کاٹ ڈالیں گے یا اپنی آنکھیں نکال دیں گے، کیونکہ اب تو ایک یہی جو ہے وہ ان کے پاس حل رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، عمران خان کا پیغام ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، اور جو فیکٹ اینڈ فگر سامنے آئے جلسے کے آغاز پر جو فیکٹ اینڈ فگر ہمارے سامنے آئے وہ جناب یہ تھے کہ فیس بک پیج کے اوپر تقریباً 1.4 ملین، یوٹیوب عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر تقریباً 1.6 ملین، اور تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر لائیو کے اوپر، اور تقریباً 1.5 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر سپیس کے اوپر، یعنی کہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، انٹیلیجنس ذرائع نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے پاس جو اعداد و شمار پہنچے ہیں، رپورٹ جو بنی ہے نگران حکومت تک بھی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ تک بھی راتوں رات جو رپورٹ پہنچی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب تقریباً جب جلسے کا آغاز ہوا تو 55 لاکھ کے قریب لوگ اس جو ہے وہ جوائن کر چکے تھے مختلف پلیٹ فارم پر، 55 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو دیکھ اور سن رہے تھے، اور جب پھر یہ جلسہ جوں آگے بڑھتا گیا تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور جس وقت یہ جلسہ ختم ہوا تو اس وقت فیس بک کے اوپر 28 لاکھ، یوٹیوب کے اوپر 32 لاکھ کے قریب، ٹویٹر لائیو کے اوپر 20 لاکھ، جبکہ ٹویٹر سپیس کے اوپر 30 لاکھ کے قریب افراد نے اس جلسے کو دیکھا اور سنا اور باقاعدہ طور پر اس جلسے کے اندر شرکت اختیار کی، اور یہ تعداد بنتی ہے جناب تقریباً 1.10 کروڑ کے قریب، اور صرف 1 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس میں 1.25 لاکھ سبسکرائبر کا اضافہ ہوا، اور پہلے 1 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ تقریباً 1.5 ملین کے قریب جو ہے وہ یوٹیوب چینلز کے اوپر ویوز آ چکے تھے عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے۔ یہ تھی جناب صورتحال۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے اس وقت خوف کے بت توڑ دیے ہیں، متبادل ذرائع پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام نے ڈھونڈ لیے ہیں، اور اس وقت وہ تمام تر مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار جو کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یا دیگر وہ تمام تر جو ہے وہ جرنیلی لونڈوں کی سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے مقابلے میں عوام کے پاس جاتی ہیں کوئی بیانیہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی جلسہ کرنے کے لیے، کسی برکر کنونشن کے لیے، مکمل طور پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جناب اسی دوران 2 اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما لطیف کھوسا، اور وہ کہتے ہیں کہ پر امید ہوں میں کہ نفرتوں کی سیاست ختم ہو گئی، نئے سفر کی میں دعوت دیتا ہوں، آئین کے اندر ہر چیز کا حل جو ہے وہ موجود ہے، 25 کروڑ عوام عدلیہ کی جانب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ برابر کا جو ہے وہ انصاف کرے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں نہیں، یا پھر صرف ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، کیونکہ وکلا برادری کو عمران خان کے نئے پلان، پاکستان تحریک انصاف کے نئے پلان کے مطابق بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس قسم کی خبریں آنے کے بعد کہ بیوروکریسی، خبریں کیا بلکہ کنفرم ہو گیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ جناب یہ الیکشن آر اوز اور ڈی آر اوز جو بیوروکریسی کے ہیں وہ یہ الیکشن کروا رہے ہیں، یعنی ڈپٹی کمشنرز وغیرہ آر او ڈی آر ہوں گے۔ انتظامیہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے، اگرچہ آج میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ نوروں سے بھی زیادہ خطرناک وہ جماعتیے ہوتے ہیں جنہوں نے جماعت چھوڑ کر نواز لیگ کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی، اور آج اس قسم کے نورے عمران خان کے اس جلسے کے اوپر زیادہ جو ہے وہ پریشان نظر آئے، اور بڑے عجیب و غریب ٹویٹ بھی بولائے سے وہ پھرتے رہے، جن میں کچھ بڑے اینکر، ویلے کارم نگار اور ملازم صحافی بھی شامل ہیں۔ ہم ان کے نام نہیں لینا چاہتے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم کن کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال سراج الحق صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ فوج کو پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر کھڑا کرنے کے بجائے فوج کو جو ہے وہ آن کال رکھا جائے، اور کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ فوج کو پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر رکھنے سے کچھ جو مسائل ہیں وہ جناب ہو سکتے ہیں پیدا۔ اچھا، فوج کا جناب ذکر ہے تو اس حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس یہ ہیں کہ باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں پاکستان تحریک انصاف کے اس پہلے ورچوئل آن لائن جلسے کی، مسلسل جو ہے وہ فونوں کی گھنٹیاں بجتی رہیں، مسلسل جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جاتی رہی، اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے رہے، نوٹ کیا جاتا رہا کہ کس پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے کتنے لوگ ہیں اس وقت ایکٹیو، اور تمام تر وہ کوششیں جو پاکستان کے اندر کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے کی گئیں
انٹرنیٹ کو سلو کر کے اور دیگر معاملات دیگر پلیٹ فارم کو سلو کر کے کہ لوگوں تک یہ ورچوئل جلسہ نہ پہنچ سکے، اس حوالے سے کوئی خاص اور لمبی چوڑی اور بڑی کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکی، اور 1 کروڑ سے زائد افراد تک پھر بھی عمران خان کا پیغام پہنچ گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہے وہ اگلا ہفتہ، جو ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے، انتہائی اہم اور خاص طور پہ دورہ امریکہ سے واپسی ہوگی جب آرمی چیف کی، تو اس کے بعد اطلاعات ہیں کہ کور کمانڈر اجلاس ہوگا اہم ترین، جس پر پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پر غور جس کے اندر اس پر غور جو ہے وہ کیا جائے گا، اور انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے الیکشن کے شیڈول کے دوران، الیکشن پولنگ ڈے سے پہلے ہونے والے اس کور کمانڈر اجلاس کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔